मासूम लोगों को भी तंग करते हैं, गलत केसेस के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा। अगर तो ये सही बनाना चाहते हैं एहतसाब करने के लिए, तो पख्तूनख्वा से सीखें। उनको मैं हिदायत करूंगा, मैं कहूँगा हुकूमत सिंध के अंदरूनी मामलात में न पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में क्यों नहीं रेंजर्स या FIA इंटरफेस करती है, सिंध में क्यों करती है? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। इलेक्शन से पहले नाज़रीन, सबसे बेहतरीन और सबसे मकबूल तरीन नारा होता है एहतसाब का। जब हमारे नुमाइंदगान हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर हम उनको वोट देंगे और वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो वो सबसे पहले मुल्क की, कौम की लूटी हुई दौलत को वापस लेके आएंगे, मुल्क में एहतसाब करेंगे, बदउनवानी को ख़त्म करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही हम ऐवान में जाते हैं, इक़्तिदार संभालते हैं, ये नारे और ये वादे फीके पड़ जाते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि एक आम आदमी ये आस लगाए बैठा है कि बदउनवानी पाकिस्तान से खत्म होगी और बहुत सारे उसके ऐसे मसाइल जिसका एक ही वजह बताई जाती है कि जी क्योंकि हमारे मुल्क में करप्शन है, रियासत इतनी मजबूत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो हमारी सड़कें, हमारा पानी, हमारे बहुत सारे मामला सही नहीं है। लेकिन जब एहतसाब की बारी आती है तो हम गोल गोल घूमते रहते हैं। कभी हम उन इदारों की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वफाकी एजेंसी से लेके प्रोविंशियल हुकूमत तक इसमें एक कंफ्यूजन पाया जाता है। क्या इसी तरह हम तब्दीली ला सकेंगे? क्या इसी तरह वो साफ शफाफ जो सिस्टम है जिसका वादा हमसे बार बार किया जाता है वो आखिरकार किस तरह पाकिस्तान में आएगा? आज इसी हवाले से हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान भावलपुर में मौजूद थे और बड़ी सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन्होंने नैब के इदारे, जिसको पहले कहा जाता था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है और उसका हक बनता है कि हर मुलजिम को या हर ऐसे शख्स को जो बदउनवानी में मुलव्विस है उसको अदालत तक लेके जाए, आज उसी पे तनकीद हुई। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। नहीं देखते कि ये केस जो है वो सही है या नहीं है, गलत केसेस के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा। मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम बदउनवानी के हवाले से मेरे ख्याल में एक ही राय है, करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। और ये बात भी किसी हद तक सही है कि अगर ये सिर्फ वाकई सिर्फ इल्ज़ाम है और लोगों में इस एक्ट में मुलव्वस नहीं रहे हैं तो उनको बिला वजह उनका नाम खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि किन खास मासूम लोगों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। हमने ये सवाल पहले भी उठाया था कि हुकूमत की आफ्टर ऑल बदउनवानी और करप्शन के हवाले से क्या पॉलिसी है? क्या हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर करप्शन या करप्शन करता हुआ कोई शख्स टेररिज्म यानी दहशतगर्दी की सहूलतकारी में पाया जाता है तो क्या उसके लिए हमारा तरीका अंदाज फर्क होगा? जबकि हुकूमत इस वक्त हमें एमनेस्टी स्कीम्स भी ऑफर करती नजर आती है, यानी अपने काला धन को आप सफेद भी कर सकते हैं। बहरहाल पहले इशू की तरफ वापस आते, जब हमने ये देखा कि रेंजर्स ने कार्रवाई करके बदउनवानी और दहशतगर्दी की सहूलतकारी में मुलव्विस करप्ट लोगों पर जब हाथ डाला तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उनको मैं हिदायत करूंगा, मैं कहूँगा कि वो अंदरूनी मामलात में, हुकूमत सिंध के अंदरूनी मामलात में न पड़े। इससे नफरतें बढ़ती हैं। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में या दूसरे इलाकों में क्यों नहीं रेंजर्स या FIA इंटरफेरेंस करती है, सिंध में क्यों करती है? सिंध हुकूमत इस मामले में बड़े गौर व फिक्र से इसको बेहतर करे। इस वक्त हमारे एंटी करप्शन के चेयरमैन भी माशाल्लाह, उसकी तारीफ करूँगा, मुमताज शाह एक बहुत अच्छे ऑफिसर है, वो लगाए गए ऑनेस्ट ऑफिसर है।
यहाँ कहा गया कि करप्शन में अगर खत्म करना है, शफाफियत उसमें लेके आनी है, तो ये सूबाई मामला है, इसके लिए सूबाई स्ट्रैटेजीज बनानी जरूरी है। अब जरा दूसरे सूबे की तरफ चलते हैं, केपीके, जिसने कहा कि शायद उनके पास मॉडल सिस्टम मौजूद है। वो अपनी एहतसाब कमीशन की तारीफ करते हुए इमरान खान साहब ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि इसी कमीशन के जो डीजी हैं उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, और उनका कहना भी यही है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की जा रही थी, उनके जो इख्तियारात हैं उनको सल्ब किया जा रहा था, और ऐसे बड़े लोगों पे हाथ डालने से शायद एक तरह से वो बेइख्तियार अपने आप को फील कर रहे थे। इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर तो ये सही बनाना चाहते हैं एहतसाब करने के लिए, तो पख्तूनख्वा से सीखें। हमारा जो नैब का जो हेड है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी बनाई, उस सिलेक्शन कमेटी ने अपॉइंट किया है, किसी का इख्तियार नहीं है उसके ऊपर। यानी बदउनवानी, करप्शन का ये जो जिन है ये किसी तरह भी काबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे तरीके हमने अपनाए, वफाकी तरीके भी हैं, सूबाई फॉर्मूले भी लगा के देख लिए, लेकिन इसका हल कैसे तलाश किया जाएगा, आज इसी हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। मेरे जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। कराची स्टूडियोज में हमारे साथ हैं सैयद अली रजा आबदी साहब, MQM की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में विफाक को और PMLN को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे राना अफजल खान साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सैयदा आबदा हुसैन साहिबा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। अगर गुफ्तगू का आगाज मैं आबदा साहिबा आपसे करना चाहूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सबसे ज्यादा इल्जामात लगते हैं करप्शन के, और एक तरह से एहतसाब को या शफाफियत को रेजिस्ट करने पे। इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, और आज खास तौर पे जब वजीर आजम पाकिस्तान ने नैब पे तनकीद की, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? मैं सबसे पहले तो बीबी ये वजाहत कर दूं कि मैंने चूंकि सियासत से फासला इख्तियार किया है जी, तो मेरा इस वक्त किसी पार्टी के साथ कोई राबता नहीं है जी। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरी एसोसिएशन जरूर रही है जी। फिलहाल फिलहाल तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक बदउनवानी का ताल्लुक है, ये बड़ी पुरानी शिकायत है, और तरह तरह के इदारे कायम किए गए हैं इस शिकायत का सदुभाव करने के लिए। ये हमारा जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जी, ये एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। इसके 4 सूबाई शाखें भी हैं, और वक्तन फवक्तन ज़राए इब्लाग के जरिए से पता चलता है कि ये कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जी। लेकिन अमूमन जो माहौल है उसमें कोई बेहतरी नहीं आ पाई, और जिस तरह से कि तवक्को की जाती है कि बदउनवान लोगों को डिस्करेज किया जाएगा या उनसे जो उन्होंने माल लूटा है वो वापस किया जाएगा, उसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं। ठीक है, अगर इसी बात को मैं अली आपके पास लेके आऊं, सजा और जजा का सिलसिला रहता है, और ऐसा लगता है कि हम इस पे डिवाइड हैं। यानी क्या ये वजह है कि बदउनवानी जितनी बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आप बड़े सरमायाकार भी हो सकते हैं, आप पे हाथ डालना मुश्किल हो सकता है, क्या इसी वजह से फिर हुकूमतें एमनेस्टी स्कीम्स ऑफर करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें जी अली, जी अली, आप बोलिए। जी, सईदा साहबा आबदा हुसैन साहबा बात करनी, इसलिए मैं जरा खामोश हो गया था। देखें, 2 चीज़ों से मैं जो बीइंग अ लॉयर भी मैं जो इसको देखता हूँ, क्रिमिनल जस्टिसिज्म से ताल्लुक भी है, और पॉलिटिशियन के लेवल पे भी अगर उसको देखें, मैं समझता हूँ 2 चीज़ों से इसको ठीक किया जा सकता है। एक तो नेशनल रिजॉल्व हो, कौम, हम बात बहुत करते हैं, आप देखें ना, जब हम बैठते हैं सिविल अपना फंक्शंस में या अपने घरों में, हम कहते हैं वो बड़ा करप्ट है, ये है वो है, अपने आप की इस्लाह के लिए कोई तैयार नहीं है, अपने गिरबान में कोई नहीं झांकने के लिए तैयार। 2 तरीकों से देखिए, कुछ तो कंट्रीज जैसे UK है, US है, इन कंट्रीज में तो सेक्युलर मेजर से इसको ठीक करने पे ध्यान दिया है। मैं समझता हूँ हमारा मसला ठीक होगा दोनों तरीकों को अपना के, कि हम बेसिकली एक इस्लामिक कंट्री हैं,
ہمارا سزا جزا پہ جو الٹیمیٹ سزا جزا ہے کہ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، سورہ رحمان میں ہے کہ جب وہ جو سب سے بڑی میزان جب قائم ہوگی اللہ کریم کی، تو ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا روز قیامت پہ بھی ہے، تو ایک تو جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں کی ریفارم اور ان کو ٹریننگ اور ان پہ وہ ایک کنڈمنیشن بھی ہوتی ہے ایک آدمی پہ کہ یار اگر غلط کام کروں گا تو اس کی مجھے جواب دینی پڑے گی، لیکن صرف اس سے کام نہیں ہوگا جب تک آپ نے زمین پہ جو ہے عدل کا نظام نہیں قائم کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدرہ صاحبہ کہ ہمارے جتنے جو ارباب اقتدار آئے ہیں، چونکہ انہوں نے براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، علی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، تھوڑا سا ہم تھیریٹیکل ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب عملی طور پہ آپ لوگوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، بلکہ علی آپ کے پاس آ جاتی ہوں سوال لے کے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو، ایک ہم میں خود ایک احساس پیدا ہو کہ جو بدعنوان ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تو یہ تو لیڈ کرتے رہیں۔ سال 2014 میں جو کنٹینر سے آوازیں آ رہی تھی، دھرنے کے دوران بات ہو رہی تھی، بات یہ تھی کرپشن کی، ریگنگ کی، لیکن وہ سینٹیمنٹ پھر پریکٹیکلی ہو نہیں پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے اس میں ابھی آج آپ نے تینوں کلپس دکھائے، اس میں تینوں بڑی پارٹیز کی ہپوکریسی اور منافقت سامنے آ گئی۔ جب کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی اس طرح کی نیب کی طرف سے ایکٹیویٹی تھی، FIA کی طرف سے تھی کرپشن کے حوالے سے، تو اس وقت یہ سب خوش ہوتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہم ادارے کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ادارے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی اس نے یہ کر دیا اور ایسا کر دیا۔ اب جب ان کے اپنے لوگوں کے اوپر باری آئی یا ان کی اپنی کرپشنز کھلنے کے ریفرنسز ہی ہیں نا، ابھی تو صرف کیسز چلنے ہیں، دیکھنا ہے، انویسٹیگیٹ ہونا ہے۔ PM صاحب تو آج اتنی زور سے چیخے ہیں ذرا سی بات پہ کہ وہ آگے تک تو بڑا ہی نہیں تھا کیس، صرف ایک ذکر ہوا تھا۔ اب آپ نے اس کو ایسوسیٹ کریے، 4-5 دن پہلے چودھری نثار صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ نیب کے کچھ کیسز جو ہوں گے وہ کیری آن کیے جائیں گے۔ تو از دس چودھری نثار ورسز PMLN رائٹ ناؤ، نواز شریف رائٹ ناؤ، یا پھر باقی میں نیب کچھ کرنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ نیب کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان آتا ہے کہ ایک تو نیب کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ریفارمیشنز کی بہت سخت اس کو خود کی ضرورت ہے، بیکاز اٹ از این افیکٹو ڈپارٹمنٹ۔ لیکن پھر وہی انٹرسٹنگ بات آپ کی کہ یہ ریفارمیشنز کا ذکر آج کیوں ہو رہا ہے؟ رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، ایک جو الزام لگ رہا ہے کہ شاید اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ اب کارروائی پنجاب میں ہونے والی تھی، شاید اس کے دائرے میں PMLN کے کچھ رہنما یا قائدین یا آپ کے دوست احباب آنے والے تھے، کیا یہ وجہ بنی آج تنقید کی؟ دیکھیں، میں ابھی ان کا بیان پڑھا ہے، پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنا بات شروع کی 93 کے اندر حکومت توڑی گئی، 99 میں حکومت توڑی گئی، ووٹ کوئی اور دیتا ہے، حکومت کوئی اور توڑتا ہے، وہ ساری ماضی کے تناظر میں تھی۔ اور اس وقت کی نیب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز نے اور ہم لوگوں نے بھگتی ہے، وہ پلی بارگین والی نیب تھی۔ وہ 100 روپے کی چوری 10 روپے یا 50 روپے لیتے تھے، 10 روپے وہ ان کو کمیشن ملتا تھا اس نیب کو، اور وہاں پہ کئی قسم کی ہیرا پھیریاں تھی۔ آج شاید وہ نیب نہیں ہے، وہ اس وقت کی نیب کی، اس کے اندر ہیرسمنٹ تھی اور وہ بہت کچھ تھا۔ تو انہوں نے آج جتنی گفتگو کی وہ پاکستان کے بدحالی جو کہ ماضی کے ساتھ لنکڈ ہے، اور اس کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماضی کے نیب پہ تنقید تھی یا آج کے نیب پہ تنقید نہیں تھی؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ اسے دیکھیں، ان کے اس بیان سے آپ ایک ٹکڑا نکال دیں کہ جی حکومت ووٹ کوئی دیتا ہے اور حکومت کوئی اور توڑتا ہے، اس کے اوپر آپ ڈسکشن شروع کر دیں۔ رانا صاحب، ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، کیونکہ آج تو PM صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے وہ آج کے چیئرمین سے شکایت کرنے والے ہیں، وہ آج کے معصوم لوگوں پہ جو گرفتاریاں اور ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ماضی کے نیب کی بات ہو رہی ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آج کے وزیر اعظم صاحب کے بیان پہ، جس میں انہوں نے تنقید کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ۔ تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم رانا افضل صاحب سے بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ جی یہ ماضی کی نیب کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی فوراً ہی جب ایک آمرانہ گورنمنٹ پاکستان میں آتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی کارروائی ہوئی وہ سیاسی وکٹمائزیشن تھی۔ رانا صاحب، لیکن آج کے چیئرمین کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا ان سے میں شکایت کروں گا، معصوم لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ یہ کن معصوم لوگوں کا ذکر کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب؟
देखिए, उन्होंने यही कहा कि आज के चेयरमैन को कि आप इन चीजों का नोटिस लें और आप लोगों को ये उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि हर इदारे को ऐसा काम करना चाहिए जिसके लोगों को तकलीफ ना हो और वो अपना काम भी करें। उनको खुदा ना खास्ता काम से रोका नहीं गया, उनको यही कहा गया कि एक अच्छे इखलाकियात के साथ आप अपनी कार्रवाई करें, और रोका जा नहीं सकता। वो एक आईनी इंडिपेंडेंट इदारा है, वो रिपोर्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर को, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है, नैब भी आईनी इदारा है, उनको डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर दे भी नहीं सकते। उनका ये तो कह सकते हैं कि यार प्लीज जरा इनको देखें किसी के साथ ज्यादती ना हो। लेकिन आप नहीं समझते कि एक बहुत ही मोहतबर है, जैसे आपने खुद कहा, और उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वजीर आजम पाकिस्तान का उस पर तनकीद करना या कहना कि जी कभी कभार आप हद से दूसरों की हक तलफी कर जाते हैं, मासूम लोगों पे हाथ डाल देते हैं, ये बड़ा ये ना स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, यही मोतबर इदारा हमने भुगता है। 1999 में जब हमारी हुकूमत तोड़ दी गई तो यही नैब सिर्फ नून लीग को फोकस करता था। हम लोगों के एक एक प्रॉपर्टी को छाना, हम लोगों की एक एक जहां से उनको लूप होल मिलता था, फिर वो बताते थे मुशर्रफ को कि ये काबिल गिरफ्तारी है या काबिल गिरफ्तारी नहीं है। फिर उसकी परफॉर्मेंस में चोर दरवाजा रखा गया कि प्ली बार्गेन कर लें, जिसने 10 करोड़ की चोरी की वो 1 करोड़ नैब को देता था और वो 9 करोड़ बचा के घर चल जाता था, और वो एक तरीका था। वही नैब है, और आज की नैब बहुत बेहतर है। अच्छा, तो आज की नैब अगर बेहतर है, इसी नैब को देखें, ठीक है, आज की नैब अगर राना साहब बेहतर है। अली मोहम्मद साहब के पास आना चाहूंगी। अली, क्या कहेंगे? आप लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रोब करने की कोशिश की है, जिसमें ऑरेंज लाइन शामिल है, जिसमें मेट्रो बस शामिल है, जिसमें ये PIA की निचकारी भी है कि उसको शफाफ बनाया जाए। आज नैब पे तनकीद हो रही है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, एक बात तो मुसल्लमा है कि डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, मैन और वुमन, दैट इज ऑफ द अटमोस्ट ऑर्डर। आईन पाकिस्तान जो है वो गारंटी करता है कि किसी की इज्जत से कोई खेलेगा नहीं। सही। ये इलाही कानून भी है, दुनिया का हर मजहब और सेक्युलर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे भी यही सिस्टम है। हाँ जी। अब इस हद तक तो मैं मियां साहब की बात को सपोर्ट करता हूं, इस हद तक कि लोगों को बेजा तंग ना किया जाए। सही। लेकिन जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस तरह का एक सख्त बयान आए तो आप मुझे बताएं कौन होगा नैब में जो आगे जाके अब किसी भी हुकूमती आदमी पे हाथ डालने की जरूरत करेगा। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज सिद्रा इकबाल साहबा कह दूं जी, हमने अंग्रेजों के और यूएस के बड़े उलट पुलट उनके रस्म रिवाज अपनाने में तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, जैसे हम बड़ा जो है उछल उछल के अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए वैलेंटाइन डे मनाने पे तो बहुत उस पर फख्र करते हैं। गुजर गया वली, गुजर गया, आज इसकी मुखालफत करे, उसको पीछे उसको कहते हैं ये बहुत बैकवर्ड है। हाँ जी। लेकिन उन्होंने जो अच्छे सिस्टम बनाए उसको नहीं कॉपी करेंगे। देखिए उनके स्कॉटलैंड यार्ड को सिद्रा साहिबा देखें वो कैसे काम करता है। अच्छा, अब आपने स्कॉटलैंड यार्ड का जिक्र किया है तो जरा मुझे बताइए कि जो DG हैं एहतसाब कमीशन के KP के, उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया उनका भी यही कहना है कि आप जो एहतसाब एक्ट में ये अब जो चेंजेस लेके आए हैं उसकी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है उनके काम में और उनके हाथ बांध दिए गए हैं। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दैट? मैं इसका भी रिस्पॉन्स दूंगा, अपनी पिछली बात पूरी कर लूं जी। मैं समझता हूं कि नैब को ये करना चाहिए, एक तो जो प्ली बार्गेन की तरफ राणा साहब ने इशारा किया, मैं भी इसको एक बहुत ही, मैं कहता हूं ये जहन्नमी काम है, ये दिस इज थर्ड क्लास थिंग कि आप एक आदमी को पकड़े उसके बाद 1 अरब रुपए हैं लूटे हुए, उसको कहीं यार इतने दे दो प्ली बारो जाओ, दिस इज बैड, दिस इज अगेंस्ट लॉ एंड नॉर्म्स। जो आपने बात की, देखें जनरल हामिद साहब ही वाज विद मी इन अ प्रोग्राम और इस पे उसी ताजा दिनों में हमने गुफ्तगू की। आप PTV का प्रोग्राम उठा के देखें यास्मीन का, और उस पर उन्होंने बात की, मैं रिकॉर्ड में लाना रहता हूं। उनसे पूछा गया, मैंने एंकर ने पूछा साहब क्या कभी इमरान खान ने या परवेज खटक ने आपको कभी फोन किया या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया किसी के बारे में कभी? तो फिर आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उनके रेजिग्नेशन वहां पे हम कॉपी चला रहे हैं? अली, आपकी कतई कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन उनके रेजिग्नेशन में लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस। देखिए, मैं यहाँ पे जातियात पे नहीं जा रही, मैं नहीं कहती कि परवेज खटक साहब ने या इमरान खान साहब ने कभी उनको कॉल किया होगा, लेकिन क्या फिर आपने प्रोब करने की कोशिश की कि इतना बाइज्जत आदमी जिसको आप खुद DG लेके आए हैं, वो अगर ये शिकायत कर रहा है तो ये शिकायत कहां से आ रही है?
دیکھیں سدرا ایک بات میں بتا دوں جی کسی بھی جماعت کی ایک بنیاد ہوتی ہے. نون لیگ کی ایک بنیاد ہوگی جو ان کو علم ہے, شاید وہ بزنس یا روڈ جو ان کی ہے, آئی وڈ ناٹ ابھی میں اس کو نہیں کہا. بنیاد پالیٹکس اور بیٹرمنٹ آف پاکستانی پاپولیشن. ٹھیک ہے سر, ہماری بنیاد ہے انصاف کا نظام, احتساب سر عام. ہم احتساب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں میں آئی ایم ناٹ ان فیور آف اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ امینڈمنٹس کی شاید ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. علی یہ وہی بات آگے جو ہم پہلے کر رہے تھے. ٹھیک ہے علی, میں اب کراچی اسٹوڈیوز آنا چاہوں گی. ابھی صاحب یہ وہی بات آگے جو ابھی کہا گیا کہ آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا چودھری نثار صاحب اینڈ پرائم منسٹر آر آن ڈفرنٹ پیجز. پی ٹی آئی کے بارے میں بھی بار بار یہ بات کی جاتی ہے. جب انہوں نے یہ اسینشل سروسز ایکٹ لگایا, شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے نہیں لگانا چاہیے, عمران خان صاحب نے کہا لگانا چاہیے. آج یہ احتساب کمیشن کے احتساب ایکٹ کی بات ہو رہی ہے. علی محمد آن ریکارڈ کہہ کے جا رہے ہیں آئی ایم ناٹ ان فیور آف اٹ, لیکن وہ امپوز کیا جا رہا ہے. پارٹیز میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. یہ ہے ایشوز چل رہے ہیں. ظاہر ہے جب اب پالیسیز میں کچھ پاورفل کوارٹرز آ جاتے ہیں اور وہ کچھ اپنے لیڈران سے کچھ کرانا چاہتے ہیں اور لیڈرز کے پاس کوئی پراپر مائنڈ سیٹ کے تحت ایک پالیسی پہ ٹکنے کے لیے ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا تو یہ پرابلمز آتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج پی ایم صاحب نے کیوں بولا کہ نیب کے بارے میں, جب پچھلے 3 سال سے کاروائیاں پورے پاکستان میں چل رہی تھیں, وہ اس وجہ سے کہ پنجاب میں اس دفعہ تھوڑا سا ہاتھ ڈالا گیا اور خاص طور پہ نیب ان کو شاید یہ پتہ چل گیا کہ جی ایل این جی اور ایل پی جی کے حوالے سے ان کے اوپر کچھ تحقیقات ہونے والی ہیں. اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بھی کوئی ایک لسٹ گئی ہوئی ہے جو کہ 150 ڈفرنٹ کیسز کی ہے, 150 سے پونے 200 کیسز کی. اس میں بھی نواز شریف صاحب کا اور ان کے بھائی کا اس میں انوالومنٹ ہے. اتفاق فاؤنڈری کے حوالے سے بھی ہے. پھر پلی بارگین کی بات کرتے تو وہ تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ سارا کا سارا ایگزسٹ ابھی بھی کر رہا ہے. ابھی بھی آپ اگر نیب کی رپورٹس پچھلے نکال کے دیکھ لیجئے, اس میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے اتنے ارب روپے ریکور کیے ہیں اور اتنے ارب روپے اگر ریکور کیے ہیں تو اس میں سے لوگوں کو چھوڑا بھی گیا ان سے کچھ پرسنٹیجز لے کے, جس کو پی ٹی آئی مکمکہ کہتی ہے, وہ جو مکمکہ جو کہلایا جاتا ہے. اب پھر پی ٹی آئی اپنا ایک مکمکہ اپنے پروونس میں اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ کر لیتی ہے جس میں ڈی جی نیب ان کا فارغ ہو جاتا ہے. لون رائٹ آف جب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر نیب پری بارگین کر لے. ٹھیک ہے رانا صاحب, یور ریسپانس ٹو دس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کاروائی اب گھر پہ ہونے والی تھی اس لیے اس کے اوپر احتجاج ہوا ہے, تنقید ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کام ذرا درست کیجئے, یعنی اس سمت میں نہ آئیے. دیکھیں جو لون رائٹ آف کی انہوں نے بات کی, وہ ایک ادارہ ایک کمپنی جب لون لیتی ہے تو اس کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. جو بینک ہے اس کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے. وہ دو بندے آپس میں کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں اگر نقصان ہو جائے تو وہ نقصان آپ کو لینا پڑتا ہے. لون رائٹ آف ہونا جو ہے وہ سیاسی طور پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن امریکہ کے اندر بھی بہت سارے بینکس جو کمپنیز فیل ہوتی ہیں, وہ چیپٹر 11 ہوتا ہے اور وہ لون رائٹ آف کرنے پڑتے ہیں, لیکن اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہوتی. رانا صاحب یہ بات آپ کو عجیب سی نہیں لگتی؟ نہیں رانا صاحب, آپ کو یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ سندھ میں کاروائیاں ہوتی ہیں, لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, کیس چلتے ہیں, چلے جی کچھ بری بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان پہ بدعنوانی کے چارجز ہوتے ہیں. کے پی کے میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے. پنجاب میں ہم نے کوئی ایسا ہائی پروفائل کیس نہیں دیکھا. کیا وہاں پہ واقعی سب بہت اچھے لوگ ہیں اور وہاں پہ کوئی بدعنوانی نہیں ہوتی؟ آپ نے درست کہا کہ آپ نے کوئی ہائی پروفائل کیس نہیں دیکھا, لیکن مجھے یقین ہے کہ نیب کام کر رہی ہوگی اور نیب کے پاس کیسز بھی ہوں گے. اب کیا وہ میچورٹی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں یا وہ نیب کی پرائرٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو بڑے مگر مچھ ہیں ان کو پہلے پکڑیں اور چھوٹے کیسز کو بعد میں پکڑیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب کے اندر کوئی گناہ گار ہے ہی نہیں, اور اگر ہیں وہ پکڑے جائیں گے. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, ہم ویلکم کریں گے ان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو پروب کیا جائے گا؟ ترقیاتی پروجیکٹس کی یہاں پہ بات کی جا رہی تھی, بہت سارے پروجیکٹس, مے بی میں کسی ایک کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گی, لیکن بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹس جو ان کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, جو ان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے, اس سے کہیں گنا زیادہ پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. کیا اس کو پروب کرے گی نا آپ؟ سدرا صاحبہ, پاکستان میں شاید ہی کوئی پروجیکٹ ہو جو اپنے فرسٹ ایسٹیمیٹ کے اوپر مکمل ہو گیا ہو. جو کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اگر تاخیر آ جائے تو بازار میں مہنگائی ہو جاتی ہے یا اس کی اسپیسیفکیشن چینج ہوتی ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں باقاعدہ آپ کی ایک قطع کلامی کی معافی رانا صاحب, اگر تاخیر لائی جائے اور ایک پروجیکٹ بن گیا, 2 سڑکیں بن گئی, پھر اس کے بعد اچانک کہا جائے, ہم نے لاہور میں ایسے بڑے کیسز دیکھے کہ سڑک بن گئی ہے, اس کے بعد اس کو دوبارہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, یہ تو ایڈیشنل کاسٹ ہے نا, اس کو پروب نہیں کرنا چاہیے؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بیڈ پلاننگ ہے, بیڈ مینجمنٹ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کوآرڈینیشن آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا ایشو ہے. یہ چیزیں ہیں, ہمارے پرفیکٹ ورکنگ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بہت کمی, پنجاب میں تو میں نے کام کیا ہے, میں بہت دیر, اس میں بڑی کمی لائی گئی ہے, لیکن وہ ابھی تک پورا ریڈیکیٹ نہیں ہوا. لیکن میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹرانسپیرنسی, آج جو پیپرا رولز ہیں اگر وہ وائلیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیس بن سکتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیکھتی ہے, ہماری اپوزیشن دیکھتی ہے, میڈیا دیکھتا ہے, تو کیسز بنانے کے اوپر کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو علی آپ کیا کہیں گے؟ آپ علی محمد آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ اس وقت بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے مطابق اگر پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھا جائے تو پاکستان میں پنجاب کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے, واقعی شفافیت آئی ہے. آپ کتنا کریڈیبل مانگتے ہیں اس رپورٹ کو؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. I would not name him. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام ہے کہ ان کو لیڈ ملی ہوئی کافی دنوں سے, انویسٹیگیٹ تو کریں کہ ایک آدمی جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب کو ان کی حکومت کو کلین چٹ دے رہا ہے. یہ پنجاب کے لوگوں سے پوچھیں کہ جو سدرن پنجاب کا سارا پیسہ اٹھا کے آپ اپر پنجاب میں دیٹ از ریئلی بیڈ. 170 ارب روپے کی اورنج لائن آپ بنا رہے ہیں. ایک طرف خواجہ سعد رفیق صاحب وہ فریاد کر کر کے ہمارے دلوں کو رلا دیتے ہیں کہ ریلوے جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی, اس میں یہ کرپشن ہے, وہ کرپشن ہے, اور اس میں اتنی انویسٹمنٹ چاہیے. 170 ارب روپے کی 20-25 کلومیٹر سے بہتر نہیں ہے کہ وہ پیسے اٹھا کے پاکستان ریلوے میں ڈال دیتے, پورے ملک میں ریلوے چلتی, پورے ملک میں. رانا صاحب یہ تو ججمنٹ کا فالٹ ہے نا, ٹرانسپیرنسی ان کی بات بڑی ویلڈ ہے, لیکن ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. ایک صوبائی حکومت کا پیسہ آپ مرکزی حکومت کی ریلوے کو نہیں دے سکتے. اگر صوبائی حکومت اپنے ٹیکسز بڑھاتی ہے اور ٹیکسز جنریٹ کرتی ہے اور صوبے کے اندر, ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر خیبر پختونخوا کا صوبہ میٹرو بنائے, یلو اورنج ٹرین بنائے, جو مرضی کرے, لیکن آپ فیڈرل حکومت کے پروجیکٹوں کو اور صوبائی حکومت کے پروجیکٹ کو, اب سندھ کے اندر میرے بھائی بیٹھے ہیں ایم کیو ایم سے, سندھ کے اندر ٹرانسپورٹ کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے عوام کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی نہیں ہے, ظلم ہے. اگر ان کی حکومت میٹرو نہیں بناتی تو میں سمجھتا ہوں وہ قصوروار ہیں. اگر پنجاب کا چیف منسٹر اپنے بجٹ میں سے یلو ٹرین بھی, اورنج ٹرین بھی بناتے ہیں, میٹرو بھی بناتے ہیں, ہیلتھ سروس کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے رانا صاحب, لیکن پھر آپ پنجاب کے سی ایم کو اپنے ساتھ کر انٹرنیشنل دورے پر لے کے جاتے ہیں, باقی سی ایم کو تو یہ سہولت نہیں ہے. سدرا صاحبہ ایک منٹ جی, ایک میرے سے ایک پوائنٹ لے لیں. ہاں جی, میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو کہ دیکھیں جو اورنج لائن کی بات ہے, جس طرح ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ وہ پنجاب کا پروجیکٹ ہے. جب بریفنگ دی گئی جس میں ہمارے سی پیک کی جو کمیٹی تھی, اس میں اسد عمر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہمارے ایک اور آنریبل ممبر, وہاں پہ باقاعدہ ان ریٹرن احسن اقبال صاحب نے ریٹرن میں دیا کہ دس از اے پروجیکٹ آف سی پیک. پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں آ کے کہا کہ نہیں, سی پیک کا نہیں ہے. پچھلے ہفتے, اب یہ دیکھیں یہ بات, میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن آپ کی تبھی ختم ہوگی جب ہم انٹلیکچوئل کرپشن ختم کریں گے, جب ہم سچ بولیں گے. اسمبلی میں جھوٹ بولا جاتا ہے. دیکھیں چائنیز امبیسڈر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی, ہماری جماعت کی, ہماری صوبے کی حکومت کی, جس میں ان کا جو نیو ایئر تھا ہم نے سیلیبریٹ کیا KPK ہاؤس اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, پرویز خٹک صاحب جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, ہی از آن ریکارڈ, جب انہوں نے بولا کہ جب میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے پوچھا کہ کیا ویسٹرن روٹ ہے, تو انہوں نے کہا کوئی نہیں, یہ آپ فیڈرل حکومت سے اس پہ بات کریں. اب مجھے یہ بتائیں, قومی اسمبلی میں میاں نواز شریف آ کے کہہ چکے ہیں, ان کے وزراء اور رانا صاحب انکلوڈنگ, یہ کہہ چکے ہیں کہ ویسٹرن روٹ موجود ہے. کیا چائنیز ایمبیسڈر نے ہم سے جھوٹ بولا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حالات میں آپ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں؟ ریسورسز کی امبیزلمنٹ تو بعد میں ہوگی, انٹلیکچوئل کرپشن کا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا, کیا کہیں گے آپ؟ لیکن چائنیز ایمبیسی پاکستان کی جو ہے اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اسپوکسمین آف چائنیز ایمبیسی ان پاکستان stressed that China and Pakistan agreed the roads covering western Pakistan are parts of CPEC. یہ ان کا آفیشیل اکاؤنٹ, یہ ان کا آفیشیل, so that does not support علیز. چلے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے دوسری بات یہاں, لیکن نہیں ایک منٹ, ابھی سی ایم صاحب نے ایک CPEC, ایک پاکستان کا ایک نیشنل ایک ٹریجر بن رہا ہے ایک طرح سے, اس کے اوپر انہوں نے ایک کوشچن مارک دیا ہے کہ جی, اور چائنیز ایمبیسڈر کو کوٹ کیا ہے کہ جی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ CPEC کا حصہ نہیں ہے, اور چائنیز اپنے آپ کو ابھی وضاحت دے رہے ہیں.
تو اس میں انکوائری ہونی چاہیے سی ایم کے پی کے اوپر کہ وہ کیوں اس طرح کی میرا بات ایک سوال ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سب یہاں پہ سی پیک کا ذکر کیا, 46 بلین کی بات کی جا رہی ہے, کہتے ہیں اس خطے کے لیے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا. جب ہم اپنے مسائل کے لیے, ہمارے پاس نیب اور دوسری اسٹیٹ مشینری نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم شفافیت یہاں پہ امپوز کرا سکیں, تو پھر یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کی جب بات کی جا رہی ہے جس کا ابھی تک نہیں پتا کسٹوڈین کون ہے, چیمپئن کون ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ اس کو لیڈ کر رہا ہے, تو اس میں شفافیت کیسے ہوگی؟ یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ فل سکیل ابھی تک آئے بھی نہیں ہے پاکستان میں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے روڈیں ووڈیں بنا لیں, یہ ہائی ویز بنا لیں, اس کے بعد پھر ہم لوگ آ کے انڈسٹریل زونز اور یہ ساری چیزیں اس میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اور سی پیک کی لاہور کی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب لاہور کی ڈیولپمنٹ کی جب پی ایم صاحب جب جا رہے ہوتے ہیں تو سی ایم صاحب بھی لاہور کے ہی جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اب اگر میٹرو بن رہی ہے, اورنج بن رہی ہے اور یہ بن رہی ہے تو وہ کچھ ٹرکی فائنینسنگ کر رہا ہے, کچھ چائنیز بینکس فائنینسنگ کر رہے ہیں, کچھ بڑے منیمم پرسنٹیجز پہ لونز مل رہے ہیں. یہی لونز ہم سارے پروونسز کو بھی دلوا دیں آپ, اور اسی طرح سارے پروونشل چیف منسٹر کو بھی ساتھ لے جائیں, ان کے ساتھ بھی پھر یہی ڈیولپمنٹ. میں بریک پہ جانے سے کروں گی, الزامات میں ایک چیز اور ضرور کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ پروجیکٹ کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے, لیکن جب انفلیشن کم ہوتی ہے, آئل پرائسز کم ہوتے ہیں, تو پروجیکٹ کی بہت ساری چیزیں کم بھی ہو جاتی ہیں, آپ کے ایسٹیمیٹ سے کم ہوتے ہیں. کیا آج تک ایسا ہوا؟ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی چیز کی قیمت اوپر گئی اور نیچے آئی ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں واپس آ کے رانا صاحب سے بات شروع کروں گی کہ یہ بار بار الزام لگ رہا ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کا ماڈل اگر پنجاب ہے اور بہت ساری چیزیں وہ اپنے وسائل میں رہ کے کر پاتے ہیں, تو ان کے پاس بہت سارے ایسے اپرچونٹیز اور مواقع بھی موجود ہیں جہاں وہ اپنا کیس بہتر باقی صوبوں کی نسبت پلیڈ کر پاتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈفرنس کیوں ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ, اور ایک بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا گیا ہے. اب تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ 2014 میں جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ٹو پاکستان ڈیلے ہوا اور بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹس انکلوڈڈ سی پیک کو اس سے بہت نقصان ہوا. لیکن رانا صاحب, ابھی یہاں پہ جو بات کی جا رہی تھی وہ ہے اس کی شفافیت کی, اس کی ٹرانسپیرنٹ ہونے کی. اور جب ہمارے پاس ادارے موجود نہیں ہیں, جب اتنا بڑا کنفیوژن ہے, یعنی آلموسٹ دس از این آرٹیکل 6 کیس کہ آپ چائنیز امبیسڈر سیز کہ جی ویسٹرن روٹ کا ذکر ہے, آپ کی حکومت بھی, وفاق بھی یہی کہتی ہے, سی ایم کے پی کے سیز ادروائز, کیسے آپ ان مسئلوں کو حل کریں گے؟ دیکھیں شدرا, پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کیا کرے. گورنمنٹ نے ایک سی پیک کی کمیٹی بنا دی جس کے اوپر اپوزیشن کے بندے کو, مشاہد حسین کو اس کا چیئرمین بنا دیا, اور ساری پارٹیز اس میں ایم این اے ساری پارٹی کے اور سینیٹرز اس کے ممبر ہیں جی. اور اس کو جہاں جو سوال وہ پوچھتے ہیں کنسرن منسٹر ان کو آ کے بریفنگ دیتا ہے. 2 مرتبہ آسن اقبال صاحب سی پیک کے ریٹن کاغذ ان کو دے چکے ہیں, جو ہمارے روڈ بنانے والے ادارے ہیں وہ ان کو دے چکے ہیں. ہم خود کمیٹی گوادر گئی, کمیٹی تربت گئی, آرمی کا ہیلی کاپٹر لے کے ہم ہوشاد گئے, ہم نے وہ سڑک اپنی آنکھوں سے بنتی ہوئی دیکھی, ویسٹرن روٹ جس کو کہا جاتا ہے. اب ڈی آئی خان تک بن گئی, زوب میں جا کے وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کیا, لیکن پھر بھی آج سوال اٹھتا ہے کہ جی ویسٹرن روٹ جو ہے وہ سی پیک میں نہیں ہے, وہ بن نہیں رہا, اور وہ یہ بنانا چاہتے نہیں ہیں, صوبوں کو محرومی ہو رہی ہے, وہ بن رہا ہے. آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں, اس کے کوئی پورشن کھول دیے گئے ہیں عوام کے لیے. اسی طرح سے بجلی کے منصوبے ہیں, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو بجلی کے منصوبوں میں آ رہی ہے وہ سندھ میں آ رہی ہے, اور میں اپنی آنکھوں سے وہ پروجیکٹ دیکھ کے آیا ہوں جو پورٹ قاسم پہ اپنی جولائی اگلے سال تک مکمل ہو جائے گا. میں تھر گیا ہوں, وہاں پہ جا کے 2 کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں, 600-700 چائنیز کام کر رہا ہے, تھر کا کوئلہ نکال رہے ہیں, 2 بجلی گھروں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کوئی کام نہیں ہو رہا. تو میں حیران ہوں کہ ہم تو ان کو ثبوت دے سکتے ہیں, موقع پہ لے جا کے دکھا سکتے ہیں, وزیر اعظم بریفنگ دے سکتے ہیں, اگر پھر بھی کوئی کہے کہ میں نہ مانوں تو ہم کیا کریں؟ علی کیا کہیں گے آپ؟ ابھی میں نہ مانوں کی سیاست ہو رہی ہے, یا واقعی آپ کے جو سیریس تحفظات ہیں اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا وفاقی حکومت کے ساتھ؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اس لیے ہے کہ میاں صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اپر پنجاب کی کر رہے ہیں, اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کی پرائیورٹیز میں شاید کے پی کے یا بلوچستان یا ان اے وے سندھ ان کے رڈار میں کم ہی آتا ہے. سب سے امپورٹنٹ مثال اس کی یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تھی
اس میں جتنے بچے شہید ہوئے تھے، میاں صاحب نے مناسب نہیں جانا کہ میں KPK کا دورہ کروں. آفٹر دیٹ ڈیبیکل ہی از ناٹ ایون، اس کو چھوڑیں جو جس یونیورسٹی میں یہ ہوا تھا یا ان بچوں کے والدین کے پاس جانا تو چھوڑیں، ہی ہیز ناٹ ایون وزٹڈ پشاور. KPK آئے تک وہ نہیں ہے. ان حالات میں لوگوں کو کیا کراچی کے حوالے سے بھی ان سے یہ گلا رہتا ہے. جی بالکل. تو اب CM KPK جو ہیں آپ کے ایک 4 میں سے ایک بنیادی اکائی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چائنیز ایمبیسڈر کو مس کوٹ کریں، کیونکہ چائنا اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں CPEC سے بھی بڑا ہے کہ وہ ایوری بڈی نوز، چیف منسٹر لیول کے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا سینسٹیو وہ تعلق ہوتا ہے. ہاؤ کین چیف منسٹر آف پروونس مس کوٹ ایمبیسڈر آف چائنا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں سمپل آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو کل انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں مل کے یہ کشمیر کے ایشو پہ، آزاد کشمیر میں جو ایک شہادت ہوئی، ایک آدمی ان کا پیپلز پارٹی کا بندہ شہید ہوا، اور ہم سب کو اس پہ دکھ ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو رنگ دیا اور جس طریقے سے وہ آہ بکا مچی اور ایک دوسرے کو وہ لان تان کی گئی کہ آپ نے پلیٹ میں رکھ کے نریندر مودی اور اس کے اجیت دوار اور ان سارا یہ جو گینگ آف ٹیررسٹ ہے ادھر ہندوستان میں بیٹھا ہوا، ان کو آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا اپنی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں اجارہ داری کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہ اب نریندر مودی اس کو کیسے لے رہے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھیں کیسے لے رہے ہیں. علی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کوئی ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں؟ علی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کی وجہ سے ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں PMLN پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ مکمکہ کی سیاست کا، یہ ان کی ڈسٹریکشن ٹیکٹک ہے؟ دیکھیں ڈسٹریکشن ٹیکٹک یا ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے آپس کی سیاسی چپکلش کو اتنا بڑھایا کہ اس سے کشمیر کو اس کو نقصان پہنچایا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے پاکستان میں کبھی پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ فیڈرل لیول کے منسٹرز اٹھ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی عزت کا ستیہ ناش کرے قومی اسمبلی میں اٹھ کے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں پاکستان کے وزیر اعظم سے اپالوجی. یہ کیوں؟ یہ دونوں سیاسی جماعتیں اتنا اس میں جو سیاسی مخاصمہ پہ وہ اس میں آگے بڑھی اور ان کا مکمکہ اتنا زبردست ہے کہ کل یہ بیٹھ کے آپس میں چائے پی رہے ہوں گے، لیکن کشمیر کو اس کو جو نقصان انہیں پہنچایا اور مزید پہنچا رہے ہیں. علی your point is noted. Coming back to my issue today about transparency. آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے، آپ کے اوپینین کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. عبدی صاحب آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. سندھ کی 900 ارب کے ترقیاتی فنڈز پہ آپ لوگوں نے بھی کل سوال اٹھایا، سارا دن میڈیا دکھاتا رہا جس طرح کی ایک حال میں بہت ہی زیادہ وائلیٹائل سچویشن وہاں پہ بھی دیکھی گئی ہے، اس کا کوئی حل نکل رہا ہے، لیکن اس پہ الزام آپ پہ بھی لگ رہا ہے کہ دس از پریشر بلڈنگ تاکہ لوکل گورنمنٹ کے آپ لوگ اختیارات لے سکیں. پہلے تو میں ذرا وہ کشمیر کے بارے میں بول دوں کیونکہ 14 جون کو کشمیر میں الیکشنز ہیں تو اس سے پہلے یہ ساری ایکٹیویٹی ہونی ہے اور ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ ویسے تو ابھی تک ڈیٹ آئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے رمضان کے بعد ہو جائیں، لیکن وہ جو ہم سلوگن لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ایسے نہیں بنے گا جس طرح یہ دو پارٹیز لڑیں گی اگر بیٹھ کے. 900 ارب کی بالکل صحیح بات ہے. اس کا آپ اندازہ اتنا سا لگا لیجئے کہ لاڑکانہ میں محترمہ کا جو ٹومب ہے، جو مزار ہے، اس کے سامنے تک کی روڈ نہیں بنائی ہے انہوں نے، آلدو کتنی دفعہ اس پہ اس کی سینکشن بھی ہو چکی ہے، کر میں ارادے بھی کر لیے ہیں کہ جی بنے گی. یہی ہوا ہے. اس میں جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے اس 900 ارب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کچھ تنخواہوں میں، کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں، کچھ ان چیزوں میں لگ گیا، لیکن ڈیولپمنٹ کا جو پیسہ تھا، پورشن تھا، وہ تو نہیں لگا اور وہ گیا ان کے اکاؤنٹس میں گیا. اس سے یہ لوگ آج تک وہی والا جو حساب کتاب کہ جی پیزنٹس کو خرید لینا، ہاریوں کو خریدنا، ان کے ساتھ ان کو دبا کے رکھنا، ان کو کنٹرول کرنا، پھر جب الیکشن کا وقت آتا ہے خوب کھلانا پلانا اور زبردستی اپنے پاس ووٹس وغیرہ لے لینا. یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے جس کو ہم فیوڈلزم کہتے ہیں اور اس کے خلاف آپ لوگ بیٹھنے والے نیگوشیشن ٹیبل پہ. یہ 900 ارب کی بات اپنی جگہ اختیارات کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم کوئی بیٹھ سکیں گے ان کے ساتھ ابھی، کیونکہ یہ جس طرح جو اختیارات تھوڑے بہت KMC کے پاس رہ گئے تھے، جس طرح اس کے پر کاٹتے جا رہے ہیں، ہم ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں یہ تو ہمارے پروٹیسٹ چلیں گے، شاید ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر ہم لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے. جنہوں نے ہمارے الیکشنز کروائے ہیں لوکل گورنمنٹ کے،
we expect them to give یہ us the right. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اچھا، سندھ ایک چیز اور میں ہے کہ- کیونکہ 900 ارب روپے کے فنڈز کے حوالے سے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت جو میئر آف کراچی یا لوکل گورنمنٹ کے پاس جو اختیارات ہوں گے 2 کروڑ سے زائد کا اگر کوئی پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے سی ایم کی اجازت لینی پڑے گی. یہ 2 کروڑ کی آبادی کے یعنی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بات ہو رہی ہے. رانا صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گی، مسائل آپ کے سامنے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. گڈ گورننس کا، ٹرانسپیرنسی کا اگر ماڈل آپ پنجاب میں امپلیمنٹ کر بھی پاتے ہیں تو جیسا کہ تمام صوبوں سے آواز آ رہی ہے کہ آپ اکیلے آئسولیشن میں آگے نہیں بڑھ سکتے ٹورڈز ایکسلنس، تو وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں اس وقت ملک کے باقی صوبوں کی طرف دیکھ کر؟ دیکھیں ہم لوگ جو لوگ ہیں ہم اس کے اندر جو یہ بیان بازی کرتے ہیں بغیر ثبوت کے اور شواہد کے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ پوری پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں اور یہ اپنی جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو خود کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے یہ کہ اگر آپ کے پاس ثبوت آ جائیں تو خاموشی سے کیس دائر کریں اور اس کیس کو فالو کریں. یہاں پہ روز ایسے الزامات لگتے ہیں کہ جی اب اتنے کیسز نیب نے اٹھا لیے، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا. یار آپ اس کو کیس کو دائر کریں، فیکٹس کو اکٹھا کریں، پھر بات کریں تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا. یہی کام پی ٹی آئی نے خاموشی سے کیس دائر کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں 14 بندے مر جاتے ہیں اس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے. آپ کون سا خاموشی سے کیس کی بات کر رہے ہیں؟ صاحب سے کر لیجیے. میں اب آپ نے بھی جو بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان پہ آپ کا بھی عدم اعتماد ہے اور پھر پاکستان کے اندر لوگوں کو جیسے چھوڑ دیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے شروع کریں. رانا صاحب دس از اندر شو آل ٹوگیدر، ہم اس کو ضرور ایشو کو اٹھائیں گے. دیکھیں یہ عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، یہ کامن پرسپشن ہے ایک عام آدمی کا جس کو میرے خیال میں تمام صوبوں کو اپنی پولیس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ رانا صاحب، بہت بہت شکریہ. علی محمد صاحب بہت بہت شکریہ. علی عابدی صاحب فار ود اس. اور میرے خیال میں ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اٹ از ڈیفینیٹلی دا نیڈ آف دی آور وین اٹ کمز ٹو آر ریپرزینٹیٹیوز. آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا آن ٹویٹر @SidraIqbal، لائک وائز آن facebook facebook.com/SidraIqbal.official. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.